पारा नंबर 16 सूरह कहफ रुकू नंबर 10। खिज़र ने कहा कि तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर सकते। मूसा ने कहा कि इसके बाद अगर मैं कुछ पूछूं तो आप मुझे साथ न रखें। फिर वो आगे चले, एक बस्ती में पहुंचे, लोगों से खाना मांगा, मगर बस्ती वालों ने उन दोनों की जियाफत से इनकार कर दिया। वहां एक दीवार गिर रही थी। हजरत खिज़र ने उस दीवार को कायम कर दिया। मूसा ने कहा, आप इस काम की उजरत भी ले सकते थे। उन्होंने कहा कि अब मेरा तुम्हारा साथ खत्म, अब तुम उन वाकयात की तौजीह सुनो। कश्ती चंद गरीब आदमियों की थी। मैंने चाहा कि उसे आयबदार कर दूं, क्योंकि आगे एक ऐसे बादशाह का इलाका है जो कश्तियों को छीन लेता है। रहा वो लड़का तो उसके वालिदैन मोमिन थे और मुझे अंदेशा हुआ कि लड़का अपने सरकशी और कुफ्र से उन्हें तंग करेगा, इसलिए मैंने उसको कत्ल कर दिया। वो दीवार दो यतीम लड़कों की है जिनके नीचे उन बच्चों के लिए खजाना मदफून था। तुम्हारे रब ने चाहा कि दोनों बच्चे बालिग हों और अपना खजाना निकाल लें। ये तमाम काम मैंने तुम्हारे रब के हुक्म से किए हैं। रुकू नंबर 11। जुल्करनैन वो शख्स था जिसको जमीन में इख्तिदार अता किया गया था और हर किस्म के असबाब और वसाइल बख्शे थे। वो मुहिम सर करते हुए मगरिब के किनारे पर पहुंचा, जहां उसे एक कौम मिली। उसने कहा, जो उनमें जालिम हैं उन्हें सजा मिलेगी और जो मोमिन हैं उनको नर्म अहकाम दिए जाएंगे। फिर वो एक दूसरी मुहिम सर करता हुआ मशरिक के किनारे तक पहुंचा। जब वो एक और मुहिम सर करता हुआ पहाड़ों के बीच पहुंचा तो वहां बसने वाली कौम ने जुल्करनैन से कहा कि याजूज और माजूज इस सरजमीन में फसाद फैलाते हैं। अगर तू उनके और हमारे दरमियान एक बंद तामीर कर दे तो हम तुझे टैक्स देंगे। जुल्करनैन ने उनकी मदद से दोनों पहाड़ों के दरमियान आहनी दीवार खड़ी कर दी, जिसको याजूज माजूज अबूर करके नहीं आ सकते थे। रुकू नंबर 12। ये लोग जिन्होंने कुफ्र इख्तियार किया है चाहते हैं कि मुझे छोड़कर मेरे बंदों को अपना कारसाज बना लें। हमने ऐसे काफिरों की जियाफत के लिए जहन्नम तैयार कर रखी है। दुनिया की जिंदगी में जिनकी सारी सही व जहद राह रात से भटकी रही और समझते रहे कि ठीक कर रहे हैं, दरअसल अपने आमाल में सबसे ज्यादा नाकाम व नामुराद लोग हैं। जो ईमान लाए और नेक अमल किए, उनकी मेजबानी के लिए फिरदौस के बाग होंगे जिनमें वो हमेशा रहेंगे। अगर समंदर मेरे रब की बातें लिखने के लिए रोशनाई बन जाए तो वो खत्म हो जाएगा, मगर मेरे रब की बातें खत्म न होंगी। बल्कि अगर इतनी ही रोशनाई हम और ले आए तो वो भी किफायत न करे। सूरह मरियम रुकू नंबर 1। ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अपने रब को पुकारा, ऐ परवरदिगार, मेरी हड्डियां तक घुल चुकी हैं और सर बुढ़ापे से भड़क उठा है। ऐ रब, मैं कभी तुझसे दुआ मांग कर नामुराद नहीं रहा। तू मुझे अपने फजल खास से एक वारिस अता कर दे और उसे पसंदीदा इंसान बना। हमने कहा, ऐ ज़करिया, हम तुझे एक लड़के की बशारत देते हैं जिसका नाम यहया होगा। ज़करिया अलैहिस्सलाम ने कहा, परवरदिगार, मेरे यहाँ बेटा कैसे होगा जबकि मेरी बीवी बांझ है और मैं बूढ़ा होकर सूख चुका हूं। जवाब मिला, ऐसा ही होगा। तेरे रब के लिए तो यह जरा सी बात है, आखिर उससे पहले वो तुझे भी पैदा कर चुका है जबकि तू कोई चीज न था। यहया को बचपन में ही कुव्वत फैसले से नवाजा गया, नरम दिली, पाकीज़गी व परहेजगारी भी अता की गई। रुकू नंबर 2। मरियम के पास हमने अपने फरिश्ते को भेजा। वो उसके सामने इंसानी शक्ल में नमूदार हुआ और उसने कहा, मैं तेरे रब का फरिश्तादा हूं, इसलिए भेजा गया हूं कि एक पाकीज़ा लड़का दूं। मरियम ने कहा, मेरे यहाँ कैसे लड़का होगा जबकि मुझे किसी बशर ने छुआ तक नहीं और न मैं कोई बदकिरदार औरत हूं। फरिश्ते ने कहा, ऐसा ही होगा। तेरा रब फरमाता है, ऐसा करना मेरे लिए बहुत आसान है और हम उस लड़के को लोगों के लिए निशानी बनाने वाले हैं। फिर मरियम को हमल ठहर गया
اور وہ اس حمل کو لیے ہوئے ایک دور مقام پر چلی گئی۔ پھر جب اس بچے کو لیے اپنی قوم میں آئی تو قوم نے کہا، اے مریم، تو نے بڑا پاپ کیا، نہ تیرا باپ کوئی برا آدمی تھا، نہ تیری ماں ہی کوئی بدکردار عورت تھی۔ مریم نے بچے کی طرف اشارہ کیا۔ بچہ گہوارے ہی سے کہنے لگا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی، نبی بنایا اور بابرکت کیا۔ یہ ہے عیسیٰ ابن مریم، اور وہ سچی بات جس میں لوگ شک کرتے ہیں۔ رکو نمبر 3۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا، ابا جان، آپ کیوں ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ سنتی ہیں نہ دیکھتی ہیں اور نہ کوئی آپ کا کام بنا سکتی ہیں؟ ابا، میرے پاس ایک علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا۔ آپ میرے پیچھے چلیں، میں آپ کو سیدھا راستہ بتاؤں گا۔ ابا، آپ شیطان کی بندگی نہ کریں، شیطان تو رحمان کا نافرمان ہے۔ ابا جان، مجھے ڈر ہے کہ کہیں آپ رحمان کے عذاب میں مبتلا نہ ہو جائیں اور شیطان کے ساتھی بن کر نہ رہیں۔ باپ نے کہا کہ اگر تو ان باتوں سے باز نہ آیا تو میں تجھے سنسار کر دوں گا، تو اب ہمیشہ کے لیے مجھ سے الگ ہو جا۔ ابراہیم نے کہا کہ میں آپ لوگوں کو چھوڑتا ہوں اور آپ کے بتوں کو بھی، اور میں تو اپنے رب ہی کو پکاروں گا۔ رکو نمبر 4۔ موسیٰ، ہارون، اسماعیل، ادریس علیہم السلام اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے تھے اور رسول تھے۔ ان راست باز انسانوں پر اللہ نے انعام فرمایا اور برگزیدہ کیا۔ پھر ان کے بعد وہ ناخلف لوگ ان کے جانشین ہوئے جنہوں نے نماز کو ضائع کیا، خواہشات نفس کی پیروی کی، پس قریب ہے کہ وہ گمراہی کے انجام سے دوچار ہوں۔ البتہ جو توبہ کر لیں، ایمان لائیں اور نیک عمل کریں تو وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ جنت کا وارث تو وہی ہوگا جو پرہیزگار ہوگا۔ وہ رب ہے آسمانوں کا، زمین کا اور ساری چیزوں کا جو ان کے درمیان ہے، بس اسی کی بندگی پر ثابت قدم رہو۔ رکو نمبر 5۔ تیرے رب کی قسم، ہم ضرور انسانوں کو اور ان کے ساتھ شیاطین کو بھی گھیر لائیں گے، پھر جہنم کے گرد لا کر انہیں گھٹنوں کے بل گرا دیں گے، پھر ان لوگوں کو بچا لیں گے جو متقی تھے اور ظالموں کو اسی میں گرا ہوا چھوڑ دیں گے۔ منکرین ایمان والوں سے کہتے ہیں، بتاؤ ہم دونوں گروہوں میں کون بہتر حالت میں ہے اور کس کی مجلسیں زیادہ شاندار ہیں؟ حالانکہ ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں جو ان سے زیادہ سر و سامان اور شان و شوکت رکھتی تھیں۔ جو لوگ گمراہ ہیں انہیں اللہ ڈھیل دیا کرتا ہے، اور جو راہ راست پر ہیں اللہ ان کی ہدایت میں ترقی فرماتا ہے۔ منکر آیات شخص جس سر و سامان اور لا و لشکر کا ذکر کر رہا ہے، وہ ان سب کو چھوڑ کر اکیلا ہمارے سامنے حاضر ہوگا۔ رکو نمبر 6۔ قیامت میں ہم متقی لوگوں کو مہمانوں کی طرح رحمان کے حضور پیش کریں گے، اور مجرموں کو پیاسے جانوروں کی طرح جہنم کی طرف ہانک لے جائیں گے۔ اس روز لوگ کوئی سفارش لانے پر قادر نہ ہوں گے سوائے اس کے جسے رحمان کا پروانہ مل گیا ہو۔ وہ کہتے ہیں، رحمان نے کسی کو بیٹا بنایا، قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے، زمین شق ہو جائے اور پہاڑ گر جائیں اس پر کہ لوگوں نے رحمان کے لیے بیٹا بنایا۔ جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیا، ان قریب رحمان ان کے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کلام کو ہم نے آسان کر کے تمہاری زبان میں اس لیے نازل کیا کہ تم پرہیزگاروں کو خوشخبری دے دو اور ہٹ دھرم لوگوں کو ڈرا دو۔ سورہ طٰہٰ، رکوع نمبر 1۔ موسیٰ علیہ السلام نے رات کے وقت اپنے گھر والوں سے کہا، میں نے ایک آگ دیکھی ہے، شاید کہ تمہارے لیے ایک آدھ انگارہ لے آؤں یا مجھے راستے کی رہنمائی مل جائے۔ جب وہ وہاں پہنچا تو پکارا گیا، اے موسیٰ، میں ہی تیرا رب ہوں، جوتیاں اتار دے، تو وادی مقدس طویٰ میں ہے، میں نے تجھ کو چن لیا ہے، سن جو کچھ وہی کیا جاتا ہے، میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی خدا نہیں، بس تو میری بندگی کر
میری یاد کے لیے نماز قائم کر، قیامت کی گھڑی ضرور آنے والی ہے، میں اسے مخفی رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہر متنفس اپنی کوشش کے مطابق بدلہ پائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو عصا اور ید بیضا دو معجزے عطا کیے اور کہا کہ اب فرعون کے پاس جاؤ، وہ سرکش ہو گیا ہے۔ رکو نمبر 2، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی جس کو اللہ تعالیٰ نے قبول کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، اے موسیٰ، ہمارے ان احسانات کو یاد کرو کہ ہم نے تیری ماں کو اشارہ کیا کہ اس بچے یعنی موسیٰ کو صندوق میں رکھ دے اور صندوق کو دریا میں چھوڑ دے، دریا اسے ساحل پر پھینک دے گا، میرا اور اس بچے کا دشمن اسے اٹھا لے گا۔ یاد کر جب کہ تیری بہن اس صندوق کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی اور جا کر کہتی ہے کہ میں تمہیں اس کا پتہ بتاؤں جو اس بچے کی پرورش اچھی طرح کرے۔ اس طرح ہم نے تجھے تیری ماں کے پاس پہنچا دیا۔ جب تو نے ایک شخص کو قتل کیا تھا، ہم نے تجھے پھندے سے نکالا اور تو مدین میں کئی سال ٹھہرا رہا۔ اب تو اور تیرا بھائی فرعون کے پاس جاؤ اور اس سے نرمی سے بات کرو، شاید کہ وہ نصیحت قبول کرے یا ڈر جائے۔ پھر دونوں بھائی فرعون کے دربار پہنچے اور اسے اللہ کی طرف بلایا اور مطالبہ کیا کہ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے کے لیے چھوڑ دو۔ رکو نمبر 3، اسی زمین سے ہم نے تم کو پیدا کیا ہے، اسی میں ہم تمہیں واپس لے جائیں گے اور اسی سے تم کو دوبارہ نکالیں گے۔ فرعون نے موسیٰ کی دعوت کا انکار کیا اور ایک جشن کے دن ایک میدان میں سب لوگوں کو جمع کیا، جہاں فرعون اور اس کے جادوگروں نے اپنی رسیوں اور لاٹھیوں کو جادو کے زور سے دوڑایا۔ یہ تو جادوگر کا فریب ہے اور جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ آخر اللہ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام نے جب عصا پھینکا تو جادوگروں کا طلسم ٹوٹ گیا اور انہوں نے اعلان کیا کہ ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائے ہیں۔ فرعون نے کہا کہ میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمت سے کٹواؤں گا اور کھجور کے تنوں پر تم کو سولی دوں گا۔ جادوگروں نے کہا کہ روشن نشانیاں سامنے آنے کے بعد ہم تجھے ترجیح نہیں دے سکتے۔ جو مجرم بن کر اللہ کے حضور حاضر ہوگا اس کے لیے جہنم ہے، اور جو مومن بن کر حاضر ہوگا اور نیک عمل بھی کیے ہوں گے اس کے لیے سدا بہار باغ ہیں۔ رکو نمبر 4، موسیٰ علیہ السلام راتوں رات اپنی قوم کو لے کر چل پڑے۔ اس کے پیچھے فرعون اپنے لشکر کو لے کر پہنچا، لیکن اللہ نے موسیٰ کی قوم کو بچا لیا اور فرعون اور اس کی قوم کو غرق کر دیا۔ اس کے بعد بنی اسرائیل پر من و سلوہ اتارا۔ جب اللہ نے موسیٰ کو کوہ طور پر بلایا تو اس کے پیچھے اس کی قوم بچھڑے کو پوجنے لگی۔ جب موسیٰ علیہ السلام قوم کی طرف پلٹے تو اس نے قوم سے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، کیا تمہارے رب نے تم سے اچھے وعدے نہیں کیے تھے؟ کیا تمہیں دن لگ گئے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم نے اپنے زیورات پھینک دیے تھے۔ اس سے سامری نے ایک بچھڑے کی صورت بنائی جس سے بیل کی آواز نکلتی تھی۔ یہ دیکھ کر لوگ پکار اٹھے، یہی ہے تمہارا خدا۔ رکو نمبر 5، ہارون نے انہیں بچڑے کی پرستش سے روکا لیکن قوم نے نہ مانا۔ موسیٰ علیہ السلام لوٹے تو ہارون سے سخت احتساب کیا۔ ہارون نے اپنی صفائی پیش کی، سامری کو اس کے گناہ کی پاداش میں ایسی سزا دی کہ وہ ساری زندگی بھر خود کہتا رہا کہ میں اچھوت ہوں، مجھے مت چھونا۔ پھر اس کے بعد اس بچھڑے کو جلا کر خاک کر دیا گیا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے خاص اپنے ہاں سے تم کو ایک ذکر عطا کیا ہے، جو کوئی اس سے منہ موڑے گا قیامت کے روز سخت بار گناہ اٹھائے گا، اور ایسے لوگ سب ہمیشہ اس کے وبال میں گرفتار رہیں گے۔ قیامت کے دن ان کے لیے بڑا تکلیف دہ بوجھ ہوگا۔ قیامت کے روز سب سے محتاط انداز لگانے والا یہ کہے گا کہ دنیا کی زندگی بس ایک دن کی زندگی تھی۔ رکو نمبر 6، قیامت کے روز سب لوگ منادی کی پکار پر سیدھے چلے آئیں گے، کوئی ذرا اکڑ نہ دکھا سکے گا۔ سب آوازیں رحمان کے آگے دب جائیں گی۔ اس روز رحمان کی اجازت کے بغیر شفاعت کارگر نہ ہوگی۔ لوگوں کے سر اسی حی اور قیوم کے آگے جھک جائیں گے۔ نامراد ہوگا وہ
جو اس وقت کسی ظلم کا بار گناہ اٹھائے ہوئے ہو، اور کوئی ظلم نہ ہوگا اس شخص پر جو نیک عمل کرے اور مومن بھی ہو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے یہ قرآن عربی زبان میں نازل کیا ہے، اس میں طرح طرح سے تنبیہات کی ہیں، شاید کہ لوگ کج روی سے بچیں یا کچھ ہوش کے آثار ان میں پیدا ہوں۔ رکوع نمبر 7۔ اللہ نے آدم سے کہا کہ شیطان تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، ایسا نہ ہو کہ یہ تمہیں جنت سے نکلوا دے اور تم مصیبت میں پڑ جاؤ۔ لیکن شیطان نے اس کو پھسلایا، کہنے لگا آدم، یہ درخت ہے جس سے ابدی زندگی اور لازوال سلطنت حاصل ہوتی ہے۔ پھر دونوں میاں بیوی اس درخت کا پھل کھا گئے اور اپنے رب کی نافرمانی کی اور راہ راست سے بھٹک گئے۔ پھر ان کے رب نے ان کی توبہ قبول کی اور ہدایت بخشی۔ پھر انسان اور شیطان کو ایک دوسرے کا دشمن بنا کر زمین پر اتار دیا۔ پھر کہا کہ جب کبھی میری طرف سے تمہیں کوئی ہدایت پہنچے تو جو کوئی اس کی پیروی کرے گا وہ نہیں بھٹکے گا، اور جو کوئی میرے ذکر سے منہ موڑے گا اس کے لیے دنیا میں تنگ زندگی ہوگی، اور قیامت کے روز ہم اسے اندھا اٹھائیں گے۔ وہ کہے گا پروردگار، میں دنیا میں تو آنکھوں والا تھا، پھر یہاں مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ اللہ فرمائے گا اسی طرح ہماری آیات کو جبکہ وہ تیرے پاس آئی تھی تو نے بھلا دیا تھا، اسی طرح آج تو بھی بھلایا جا رہا ہے۔ رکوع نمبر 8۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مخالفین کی باتوں پر صبر کرو، اپنے رب کی حمد و ثنا کے ساتھ تسبیح کرو، سورج نکلنے سے پہلے، غروب ہونے سے پہلے، اور رات کے وقت میں تسبیح کرو، اور دن کے کناروں پر بھی، اور نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھو دنیاوی زندگی کی اس شان و شوکت کو جو ہم نے ان میں مختلف قسم کے لوگوں کو دے رکھی ہے، وہ تو ہم نے انہیں آزمائش میں ڈالنے کے لیے دی ہے۔ تیرے رب کا دیا ہوا حلال رزق ہی بہتر ہے اور پائندہ تر ہے۔ اپنے اہل و عیال کو نماز کی تلقین کرو اور خود بھی اس کے پابند رہو۔ رزق تو ہم تمہیں دے ہی رہے ہیں، اور انجام کی بھلائی اہل تقوی ہی کے لیے ہے۔